रमज़ान के दिनों में। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम है समाजी रस्में और रवैये, जिसमें हम बात करते हैं मुख्तलिफ़ रसूमात या जो हमारा कल्चर है, हमारी तहज़ीब, हमारी इक़दार, जो मामलात रोज़मर्रा हमें पेश आते हैं हमारे घरों में, ख़ानदानों में, इंडिविजुअली और इज्तिमाई तौर पर, और इसके साथ साथ हमारे रवैयों की, हमारी आदात, हम काम किस लिए करते हैं, कैसे करते हैं, हम लोगों से डीलिंग्स कैसे करते हैं, हम हुकूक और फ़राइज़ का ख्याल कितना रखते हैं, हम अपने मामलात में कितने दयानतदार हैं। ये सब बातें मुरव्वजा जो रवैये हैं, जो प्रैक्टिसिंग बिहेवियर्स हैं, उसमें कहाँ इस्लाह की गुंजाइश है, क्या ठीक है, क्या गलत है, यकीनी तौर पर सब आपके सामने बयान किया जाता है। और उसकी नीयत जो है, उसकी जो गर्ज़ व गायत है, वो यही होती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाएं कि हम अपने तमाम के तमाम मामलात को उसकी रज़ा के मुताबिक, उसके अहकामात के मुताबिक, तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे करके अंजाम दें। एक रवैया है, एक बिहेवियर है, क्या है? लोग काम करते हैं, इबादत भी करते हैं, दुनियादारी के काम भी करते हैं, मगर वो काम जो इबादत समझ के किए जाते हैं या वो काम जो दुनियादारी के हैं रोज़मर्रा, लेकिन वो बन जाते हैं हमारे लिए मुसीबत, वबाल या अजाब। और जो इबादत समझ के किए जाते हैं वो ज़ाया हो जाती है, वो इबादत बेकार हो जाती है। क्या है वो मामला जिसकी वजह से काम किया और अजर ना मिला? तो वो खौफनाक चीज़ है रियाकारी, दिखावा। और ये रवैया फ़ी ज़माना अपनी पीक पर है। किस तरह? ऑब्वियसली सोशल मीडिया के ज़रिए कोई खाना भी पका रहा है, आउटिंग के लिए कहीं जा रहा है, उसके घर की कोई तकरीब है, बच्चे की विलादत हुई है, उसका बर्थडे है, उसका अकीका है, अलगर्ज के एक एक चीज़ को फौरी तौर पर सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है और उम्मीद ये की जाती है कि बस अब इसके बहुत सारी लाइक्स हो जाएं और बहुत सारे इसके व्यूज़ हो जाएं। हमारा ऐसा करना क्या मुनासिब है? और जैसे मैंने अर्ज़ की, इसमें से दो इसको हम हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक का ताल्लुक इबादत से बराह रास्त है और दूसरे हिस्से का ताल्लुक हमारे दुनियावी मामलात से है। और दोनों ही में रिया से, शो ऑफ जिसको कहा जाता है, उससे मना किया गया। दीन इस्लाम ने सख्ती के साथ रियाकारी और शो ऑफ की मजम्मत की है। और यहाँ पर नज़रियात बिल्कुल वाज़े कर दिए गए हैं कि अगर आप कोई भी अमल करें, अगर उसको इबादत समझ कर करते हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए हो, और दुनियावी मामलात हैं तो उसमें भी अपने मामलात को लोगों में उनकी बेजा तशहीर करना जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। और उसमें मकसद फिर हमारा क्या होता है? लोगों को इम्प्रेस करना, लोग देखें, सताइश हासिल करना, तारीफ़ करवाना कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें। या जैसे अब मैंने कहा, अब तो खैर उनको लगता है कि इससे कमाई का ज़रिया बन जाएगा। जितनी हमारी पर्सनल वीडियोस लोग देखेंगे, घर घर में अब ये एक ट्रेंड निकल आया है, जिनके जो सिविलाइज्ड लोग भी बहुत नहीं थे, जो बहुत एजुकेटेड लोग भी नहीं थे, जिनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इतना इल्म भी नहीं था, जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं गए, वो भी अपने घर बैठे अपने बेडरूम्स की वीडियोस बना बना कर, अपने घर की ख़वातीन की वीडियोस बना बना कर, जिन बेचारियों ने सारी ज़िंदगी बापर्दा ज़िंदगी गुजारी, कभी किसी गैर महरम ने उनके ऊपर नज़र भी नहीं डाली, तो अब वो इतनी इग्नोरेंस है कि वो भूल ही गए कि ये हम कर क्या रहे हैं। बैठकर हम उनकी वीडियोस बनाकर पूरी दुनिया में उसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हर तरह से दिखावा, रिया, शोबदबाजी, ये सारी चीज़ें जो धोखा देकर या लोगों को राज़ी करने के लिए या लोगों को खुश करने के लिए या उनसे ऐसे अपने मकासद हासिल करने के लिए जो भी आमाल किए जाते हैं, शरीयत कभी भी उनकी हौसला अफजाई नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला हमसे बेइंतहा मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह ताला हम पर मेहरबान हैं, रहीम है, हमारे लिए रहमान है। और इब्लीस
شیطان جس کو چھوڑا گیا ہے, جسے قیامت کے دن تک مہلت دی گئی ہے, اس کا کام ہے بندے کو اللہ کی رحمت سے دور کرنا. وہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ کسی نہ کسی طرح اللہ کے غضب کا, جہنم کا ٹھکانہ اس کا جہنم بن جائے اور اللہ کے غضب کا یہ شکار ہو جائے. اب یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے ایک انسان کی. بہت سے عام کام ہم کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں. ہمارا یہ چھوٹا سا عمل, یعنی دل میں جو تھوڑا سا ایک شوق بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے, لوگ دیکھیں گے, میری تعریف کریں گے, وہ عمل ضائع ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بے شمار احادیث بیان فرمائی. چند آپ کے سامنے پیش کروں گی, ہمیشہ کی طرح یہ امید کرتے ہوئے کہ شاید کسی نہ کسی کے عمل میں اس سے بہتری آ جائے اور انشاءاللہ وہ ہماری بھی بخشش کا سامان بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو بڑی ہمارے لیے قابل توجہ ہے, یعنی الارمنگ ہے. یوں تو ہر حدیث مبارکہ ہی بہترین ہے, لیکن جب آپ ایک سچویشن میں ہوتے ہیں تو تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہم جو ایک عام فہم معاملہ ہے اور ایک عام پریکٹس ہے اس کا شکار بن گئے. اور ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ یہ ہے کہ جب بہت سارے لوگ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اب وہ اتنا برا کام نہیں ہے. اگر وہ برا کام ہوتا تو یہ اتنے سارے لوگ ایسا کیوں کر رہے ہوتے. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بچوں سے جب کسی بات پہ کہا جائے نا ایسا کرنا غلط ہے, کہتے سبھی کرتے ہیں, یہ تو سبھی کرتے ہیں, آج کل تو چلتا ہی یہی ہے, ایسا تو ہوتا ہی ہے. تو یہ جملے ہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ لوگوں, مجھے تم سے جس چیز کا خدشہ ہے وہ شرک خفی, شرک ہے. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک خفی, شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری, شو آف, کہ تم کام اس لیے کرو کہ لوگ تمہاری تعریف کریں, لوگ تمہیں اچھا سمجھیں, اچھا جانیں. اب عرض کر دوں کہ یہ دونوں معاملات چاہے عبادت سے متعلق ہو یا دنیا داری سے متعلق, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے قیمتی اور اچھا لباس پہنا اور اس لیے پہنا کہ لوگوں پر اپنی برتری جتائے یا دوسروں کو حقیر ثابت کرے تو اس نے ریا کا لباس پہنا, اس نے جہنم کا لباس پہنا. کتنی بڑی بات ہے یہ کہ میں نے ایسا ڈریس ڈیزائن کروانا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے, کسی کا ایسا ڈریس نہ ہو. مقصد میرا یہ ہے لوگوں پر سپیریئر اپنے آپ کو ثابت کرنا, اپنے آپ کو یونیک ثابت کرنا. تو اب یہ کام میرا, اگر میری اپنا ایک ٹیسٹ ہے, میری چوائس ہے, میں افورڈ کر سکتی ہوں تو میں جو مرضی پہنوں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. لیکن اب جو میں نے نیت اپنی بنائی کہ دنیا کو نیچا دکھانا ہے, بتانا ہے کہ ایسا لباس تو کوئی نہیں ڈیزائن کر سکتا, کوئی نہیں پہن سکتا. اب یہاں پر یہ عذاب میرے لیے وبال, یہ جو لباس ہے میرے لیے وبال بن گیا, عذاب بن گیا بیٹھے بٹھائے. اگر دنیا راضی ہو بھی گئی, امپریس ہو بھی گئی اور خوش ہو بھی گئی تو میرے لیے بڑے گھاٹے کا سودا رہا یہ. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال پیش کی کہ جو ریاکار ہوں گے, دکھاوے کے لیے اعمال کرنے والے ہوں گے, قیامت کے دن انہیں ان اعمال کا کوئی اجر نہیں دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تو نے جن لوگوں کے لیے نیکیاں کی تھیں اگر ان میں سے آج کوئی تجھے دے سکتا ہے تو جا کر ان سے جزا لے لے. یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے تم نے میرے لیے کام نہیں کیا تھا, تم نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا, تو تم جو چاہتے تھے تمہیں مل گیا, اب مجھ سے کیا چاہتے ہو. اسی طرح مثال دی جاتی ہے کہ جو ریاکاری کے کام کرتا ہے اور ریاکاری کے لیے نیکی کر کے اس کو دکھاوے کے لیے نیکی کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص کے پاس بہت بڑی تھیلی ہے مگر اس میں کنکریاں ہیں, پتھر ہیں, اس میں کوئی درہم دینار اشرفیاں نہیں ہیں. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس مال ہے, یہ صاحب مال ہے کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ پوٹلی ایک بنی ہوئی ہے اس کے پاس. لیکن جب اسے ضرورت پڑے گی کہ وہ اس سے کچھ خریدے, کہیں اس سے کوئی نفع حاصل کرے, تو وہ کنکریاں, وہ پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کے کام نہیں آئیں گے. ایگزیکٹلی مثال دی گئی ریاکار کی کہ دنیا سمجھتی ہے کہ اس کی بڑی نیکیاں ہیں, یہ بڑا عابد ہے, زاہد ہے,
ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، زبان اس کی اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، ہاتھ میں اس کے تسبیح رہتی ہے، یا قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، یا بہت عبادت گزار ہے، لیکن وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ عبادت گزار ہے، چونکہ اس نے عبادت دکھاوے کے لیے کی تو اس کی اس عبادت کا اس سے کوئی نفع نہیں ملے گا۔ کتنی دکھ کی، کتنی محرومی کی بات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا کہ قیامت کے دن جو اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کرتے تھے، جن کی نیت خالص تھی، جو دکھاوے کے لیے عمل نہیں کرتے تھے، اگرچہ وہ گناہ گار بھی ہوں، ان سے کچھ گناہ بھی ہوئے ہوں، کچھ کوتاہیاں بھی ہوئی ہوں، ہوگا کیا کہ فرشتے ان کے پاس آئیں گے جب حساب کا وقت ہوگا اور جب نامہ اعمال ہاتھوں میں دیے جا رہے ہوں گے، اور فرشتے آ کر ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیں گے، رائٹ ہینڈ میں، یعنی نیکیاں ہیں ان کی زیادہ، اور زور سے بآواز بلند کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا اور تم کامیاب ہو گئے، اور آہستگی سے ان کے قریب آ کر، جیسے کہتے ہیں نا وسپر کرنا، سرگوشی کرنا، کان میں بات کرنا، وہ ڈر رہے ہوں گے اور کانپ رہے ہوں گے کہ ہم سے تو کچھ خطائیں بھی ہوئی تھیں، نہ جانے آج کیا وہ بھی لوگوں کے سامنے کھول دی جائیں گی، کیا جو ہم سے کوئی کوتاہیاں یا گناہ ہوئے تھے وہ بھی لوگوں کو بتا دیے جائیں گے۔ تو وہ فرشتہ آہستہ سے ان کے کان میں آ کر کہے گا کہ اللہ نے تمہارے گناہ بخش دیے، اور وہ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی ان کی جو کمزوریاں تھیں، ان کی جو شارٹ کمنگز تھیں، اگر ان سے کوئی خطائیں یا گناہ ہوئے تھے، انہیں دنیا میں جیسے ستر رکھا، آخرت میں بھی ستر رکھا، اور جو ان کی اچھائیاں تھیں وہ پبلکلی اناؤنس کر دی گئیں۔ اس کے برعکس جس نے نیکیاں کی اور ریا کے لیے کی، دکھاوے کے لیے کی، اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ اس کے نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور اب وہ دیکھے گا کہ میں نے اتنی نیکیاں تو کی تھی، ان کا معاملہ کیا ہوا۔ آہستہ سے فرشتے اس کے کان میں کہیں گے کہ تم نے جو نیکیاں کی تھیں دنیا میں اللہ نے اس کا تمہیں صلہ دے دیا تھا، تم نے اللہ کی رضا یا آخرت کے لیے تو کی ہی نہیں تھی، دنیا میں تمہیں اس کا صلہ دے دیا گیا۔ یہ بات اس کو کان میں کہی جائے گی، سرگوشی سے کہی جائے گی، اور پبلک میں جا کر بتایا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو گناہ گار ہے، اور اللہ نے اس کو ہاتھ والوں میں شمار کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دنیا کے سامنے اچھے بنے ہوئے تھے اور اللہ کے لیے نیک عمل نہیں تھے، دنیا کی پرواہ تھی، اللہ کی نہیں تھی۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی جو دنیا کو وہ دکھاتا تھا بتا دیا کہ جو تم دنیا کو دکھا رہے تھے اللہ نے اسے قبول نہیں کیا۔ یہ معاملات ہیں۔ اب ہمیں کتنا سوچنا ہے کہ ہم دکھاوا نہ کریں، دکھاوے سے اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کریں۔ اور میں پھر یہ ریپیٹڈلی کہہ رہی ہوں کہ صرف عبادات کے معاملے میں دکھاوا نہیں ہوتا، دکھاوا دنیاوی کاموں کا بھی ہوتا ہے۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے باز رہنا چاہیے۔ یہ ہمیں تباہ کر دیتا ہے، ہمارے اعمال کو تباہ کر دیتا ہے، ہماری امیج کو خراب کر دیتا ہے۔ جو دکھاوے کے لیے، لوگوں سے عزت حاصل کرنے کے لیے عمل کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو لوگوں میں ہی رسوا کر دیں گے۔ اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اور ریاکار کیا کرتا ہے کہ جب لوگ اس کے سامنے ہو تو بڑھ بڑھ کر نیکی کے کام کرتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اور تنہائی میں نیک کام کرتے ہوئے اس کو سستی اور کاہلی آتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات کو یاد رکھیں۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ مخلص کی پہچان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی نیکیوں کو ایسے چھپائے جیسے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی ہم نیک کام کریں تو ہماری یہ خواہش نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چلے، ہم چاہیں کسی کو خبر نہ ہو، جیسے ہم نہیں چاہتے نا کہ کسی کو ہماری برائیوں کا پتہ چلے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے جو نیک کام کریں گے اس کا اجر ملے گا۔ اپنی عبادات کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کر کے اب میں عمرے کے لیے جا رہی ہوں، اب میں حج کے لیے جا رہی ہوں، اب میں نے یہ زیارت کی ہے، اب میں نے یہ عبادت کی ہے۔ ہاں، اس میں اگر صرف اور صرف آخر میں ایک بات کہوں گی، آپ کی نیت، جو کہ اللہ اور آپ خود جانتے ہیں، ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ اس سے لوگوں کو ترغیب ملے گی تو پھر ٹھیک ہے۔ تو بس یہ خیال رکھیں
کہ جو آپ کی عبادات ہیں صرف اللہ کے لیے ہیں. اگر اللہ راضی ہے تو آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی گھاٹا، کوئی نقصان، کوئی خسارہ نہیں ہے. اور اگر دنیا کو دکھایا تو اس میں کسی قسم کے خسارے سے اور ان نیکیوں کو برباد ہونے سے ہم نہیں بچا سکتے، پوری دنیا مل کر بھی نہیں بچا سکتی. تو دکھاوے سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اندر سے احساس کمتری اور کمپلیکسز کو نکالیں. اگر آپ جینون ہیں، ریئل ہیں، فیک نہیں ہیں، تو انشاءاللہ دنیا بھی آپ کی قدر کرے گی اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کی حقیقت کو جان لے گی اور اللہ کے ہاں تو یقینی طور پر آپ مقبول ہیں. اور دنیا سے تعریف کروانے کے لیے کام کرنا چھوڑ دیں تو انشاءاللہ دنیا خود ہی آپ کی تعریف میں لگ جائے گی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی راضی ہوں گے. اجازت دیجیے، فی امان اللہ. اتری ہے رب کی رحمت.